अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप जब भी जमहूरियत आती है हमारे यहाँ, तो मुल्क बजाय बेहतरी की तरफ जाने के, जमहूरियत में तो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, बजाय बेहतरी की तरफ जाने के उसका ये हाल हो जाता है। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि मुल्क चलाने के जो 3 बुनियादी इदारे होते हैं, वो तीनों के तीनों हमारे यहाँ जमहूरियत में डिसफंक्शनल हो जाते हैं। और मुल्क चाहे जितनी चाहे तरक्की के दावे कर लें, जो कि तरक्की नहीं कर सकता जब तक के ये इदारे सही ना हों। तो फर्ज करें कर भी ले इकनॉमिक तरक्की, तो भी जो मुल्क का माहौल है, गैर तहजीब याफ्ता माहौल है, वो नहीं बदलेगा। तो आज की नशिस्त में मैं कुछ हमारी अदलिया के बारे में बात करूंगा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मौजू है और पाकिस्तान को सही करने के बुनियादी इक़दामात में शामिल है। ये कोई भी सिस्टम सही करना अगर हो तो उसके कुछ बुनियादी स्टेप्स होते हैं कि पहले तो आप फैक्ट जमा करें, डिस्कवरी फेज के जी फैक्ट जमा करें आप। फिर उनको स्टडी करते हुए आप कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, यानी लेसन्स लर्न कि भाई ये फैक्ट्स हैं, क्या कंक्लूजन निकला इससे। फिर उसकी बुनियाद पर आप मुमकिन हल तलाश करें और फिर सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये सलाहियत किसी भी स्टेप की नहीं है। ना हम फैक्ट जमा कर सकते हैं सही से, ना हम उनको स्टडी कर सकते हैं और कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखें, पाकिस्तान बन के 70 साल हो चुके हैं। हमारे अदल का निज़ाम या जजा व सज़ा का निज़ाम, उससे किस हद तक मुजरिमीन को सज़ा मिलती है आप सबको इल्म है इस बात का। यानी सबको इल्म है कि निज़ाम नहीं चल रहा है, लेकिन हम इससे कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है या नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अदल और इंसाफ के निज़ाम को सही होना चाहिए या सही किया जाना चाहिए। ये एक बुनियादी चीज़ है मुल्क चलाने के लिए। और ना इसका हल तलाश करने के लिए, चले आम आदमी को तो आप छोड़ दें, आम आबादी को आप छोड़ दें, लेकिन जो हमारा दानिश्वर तबका है या अदलिया से मुंसलिक तबका है, उनमें कोई डिस्कोर्स नहीं हो रहा है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है उनमें। अदलिया का तो पूरा हाल उनके खुद के सामने है और न ये किसी पार्टी के एजेंडे में शामिल है। सिर्फ मोहतरम जज साहिबान पर या मुकल्ला साहिबान पर इल्ज़ाम रखने से मसाइल हल नहीं होंगे कि जी किसी जज ने गलत फैसला सुना दिया था या उसने गलत सबूत पेश कर दिए थे। ये तो पूरे सिस्टम में खराबी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको ज़रा कुछ अपने अदालती निज़ाम के ताल्लुक से बतला दूँ। इस वक्त हमारे यहाँ मगरबी अदालती निज़ाम, जिसे ब्रिटिश कॉमन लॉ कहा जाता है, वो चल रहा है। ये निज़ाम देखें, अब दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में चल रहा है जो पहले बरतानिया की नौआबादी रहे हैं, और इसके मुकाबले में दुनिया के 154 ममालिक में, यानी बेशतर दुनिया में फ्रांसीसी सिविल लॉ चल रहा है। और चंद इस्लामी ममालिक में इस्लामी अदल का निज़ाम है, जिसे हम शरिया कहते हैं। तो मेरी दानिश में मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश कॉमन लॉ एक इंतहाई पेचीदा निज़ाम है जो हमारे जैसे तीसरी दुनिया के ममालिक की समझ बूझ के लेवल और हमारे अखलाकी लेवल, ये इससे बहुत ऊंचा है। हम इसे नहीं समझ सकते, चलाना तो बहुत दूर की बात है। ये हमारी अक्ल व समझ के लेवल से बहुत ऊंचा है। मजीद ये कि मगरबी अदालती और इंसाफ के निज़ाम का मुकम्मल इन्हिसार सबूत की बुनियाद पर, सबूत पर ही चलता है वो। तो इसमें अगर मुजरिम चालाक हो और वो ऐसे सबूत ना छोड़े जो अदालत में साबित किए जा सकें, तो मुजरिम को न पकड़ा जा सकता है और न सज़ा हो सकती है, चाहे वो कत्ल पर कत्ल करता चला जाए। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि ये एक इंतहाई पेचीदा सिस्टम है, तो जो दौलतमंद मुजरिम हैं वो साफ बच सकते हैं इससे। इवन अगर जज इंतहाई ईमानदार हों, तब भी कानून की मुख्तलिफ शक़ों को और कानून की कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए और टेक्निकल बुनियादों पर चालाक वकील अपने हरबों से मौक्कल को बचा लेता है, बचा सकता है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि तीसरी दुनिया की जमहूरियतों में चालाक वकला की मावनत से, किससे? चालाक वकला और जराइम पेशा अनासर, इन दोनों की आपस में साजबाज से ये मुल्क पे हावी हो चुके हैं। और चंद चालाक वकला और जराइम पेशा अफराद आपस में साजबाज से मुल्क की दौलत भी लूट रहे हैं।
یہ چالاک وکلا نہ صرف کروڑپتی ہیں بلکہ شاید ارب پتی بھی ہوں، کیونکہ یہ چالاک وکلا مجرمین کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ جیسا چاہے جرم کیجئے، ہم ہیں آپ کو بچانے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ وہ اسی حساب سے اپنی فیس بھی لیتے ہیں، اپنا کٹ لیتے ہوں گے جو مجرم کو مل رہا ہے. they must be taking reasonable cut from that. اچھا، اور اگر وکلا اس قسم کی گارنٹی نہ بھی دے چلے اسپیسیفکلی، کیونکہ ایسی بات پبلکلی کہی نہیں جا سکتی، لیکن جرائم پیشہ افراد کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے قابل وکلا کی موجودگی میں ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں کیا جا سکتی کورٹ آف لا میں. تو اس قسم کے سسٹم میں دیکھیں آپ، غریب اور سیدھے سادے لوگ جو کہ ہماری آبادی کا بیشتر حصہ ہیں، کیونکہ یہ قابل وکلا کی مہنگی کروڑوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، بلکہ یہ بیچارے، بلکہ ایون میں کہوں گا کہ ہم جیسے لوگ بھی جو ماڈریٹ طبقے سے تعلق ہے، ہم تو کورٹ کی فیس تک ادا نہیں کر سکتے کیسز کے سلسلے میں، کیس بنا نہیں سکتے، کیس تیار نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے علاوہ بیشتر آبادی ناخواندہ ہے، ان کو کورٹ کچہری کا کوئی علم نہیں ہے، سب بیوقوف بناتے ہیں ان کو، سب ان کا پیسہ کھاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا ان کو. تو ان حالات میں پاکستان کے عدالتی نظام سے سوائے چند لوگوں کے کسی کو انصاف نہیں مل سکتا. چند لوگوں کو انصاف ملتا نہیں ہے، بلکہ وہ انصاف حاصل کر لیتے ہیں چالاک وکلا کے ساتھ. ان سب کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. تو ان سب وجوہات کی بنیاد پر میں اس کنکلوژن پر پہنچا ہوں کہ موجودہ عدالتی نظام میں تبدیلی کر کے انصاف کے حصول کو اگر مؤثر نہیں کیا گیا تو یہ نظام پاکستان کو مزید تباہی کی طرف لے کر جائے گا. 70 سال کا تجربہ آپ کے سامنے ہے. ہم دنیا کی کرپٹ ترین قوم ہیں. لا اینڈ آرڈر ہمارے یہاں دنیا میں سب سے خراب ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتلاؤں، ایک آرگومنٹ میں آپ کو اور دوں. آپ دیکھیں، حتیٰ کہ امریکہ میں بھی جہاں یہی برٹش کامن لا چل رہا ہے، جرائم پیشہ دولت مند مجرم بچ جاتے ہیں نا صاف. مافیا کے جو سربراہ تھے الکپون، ان کے کیس کا تو سب کو علم ہے کہ بے شمار قتل اور جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود، جن کو سب کا علم تھا کہ یہ قاتل ہے، یہ مختلف غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے، لیکن کورٹ آف لا میں ان کو قانون کی گرفت میں لانا اور سزا دینا ناممکن تھا. تو آخر کار اس کو ٹیکس چوری کرنے کے معمولی الزام میں پکڑ کر قید کی سزا دے کر جیل میں بند کر دیا گیا تھا. تو اگر امریکہ میں جو ہمارا آئیڈیل ہے ڈیموکریسی کا، اگر وہاں پر بھی چالاک وکلا دولت مند اور جرائم پیشہ افراد کو قانون کی گرفت سے بچا سکتے ہیں تو ہمارے یہاں کیا حل ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. امریکہ میں بھی آپ دیکھیں، جرائم پیشہ اور دولت مند سرمایہ دار جو ہیں، انہوں نے پورے ملک کے عوام کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے، بیسک انڈسٹریز پہ ان کا کنٹرول ہے. جمہوری ممالک میں جمہوریت یعنی عوام کی حاکمیت بے انتہا قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے. تو جمہوری نظام لکھتے وقت اور اقتدار اور حکومت عوام کے نمائندوں کو تفویض کرنے کے بارے میں لکھتے وقت ان کو نہ صرف اس بات کا پتہ تھا بلکہ ان کو یقین تھا کہ یہ جو عوامی نمائندے ہیں اور حکومت کے جو اہلکار ہیں یعنی سول سروس ہیں، وہ ایک طاقتور بادشاہ یا طاقتور ڈکٹیٹر کی غیر موجودگی میں اپنے اختیارات کا غلط استعمال کریں گے. اس لیے بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے اس بات کی مکمل پیش بندی کی کہ آئندہ ان کی آزادی اور اقتدار کو خطرہ نہ ہو. کس کی؟ عوام کی آزادی اور اقتدار کو خطرہ نہ ہو. تو اس کام کے لیے جمہوری نظام کے فاؤنڈنگ فادرز نے عدلیہ کا ادارہ کھڑا کیا اور اسے بے پناہ اختیارات دیے. ملک کی تمام فوج کو، پولیس کو، تمام حکومتی ارکان کو، تمام اداروں کو، حتیٰ کہ شہریوں کو بھی اس بات کا پابند کیا کہ عدلیہ کے حکم پر من و ان عمل کریں. یہ ان کے لیے لازم ہے اور نہ ماننے کی وجہ سے وہ جیل بھیجے جا سکتے ہیں، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو. تو جب اتنے پاورز عدلیہ کو دیے ہیں جمہوری سسٹم میں،
اور کسی ملک کی عدلیہ جمہوریت کی وجہ سے ان تمام اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لے، لیکن اپنے فرائض پورے نہ کرے، اپنے رتبے کی بے توقیری کرے، اس سے مالی فوائد اٹھائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک نہیں چل سکتا، کیونکہ جمہوری نظام کی بنیادی آزاد اور ایماندار عدلیہ پر ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ آزاد ہو نہ ہو ایماندار عدلیہ پر ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ تصویر بتلاتا ہوں، یہ ذرا آپ دیکھیں۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے اور ان کے وزیر خارجہ ہیں، آپ دیکھیں سڑک کراس کرنے کے لیے ان کی ابا کو، جو چیف جسٹس ہیں، ان کی ابا کو ایک طرف وزیر اعظم تھریسا مے اور دوسری طرف وزیر خارجہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ کام وہ کسی گارڈ سے بھی کروا سکتے تھے، کسی اور آدمی سے بھی اٹھوا سکتے تھے ابا، لیکن شاید وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اس بات کو اپنے لیے قابل احترام سمجھا کہ وہ چیف جسٹس کی ابا اٹھائیں۔ آپ دیکھیں تو چیف جسٹس کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے وہاں پر؟ ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے۔ اور یہ جو تصویر ہے، یہ برطانیہ کی اعلیٰ تہذیب، ایماندارانہ جو ماحول ہے وہاں کا، جو وہاں کا کلچر ہے، یہ اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ اچھا، ان تفصیلات کو بتلانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عوام اور ہمارے دوسرے طبقات اور خصوصاً دانشور طبقہ یہ سمجھ سکے کہ جمہوریت کیا ہے اور اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اس کے بنیادی مقاصد کو مختلف ادارے بنا کر کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں نے شروع میں ہی بتلایا ہے کہ مغربی جمہوریت اور مغربی عدلیہ کا نظام انتہائی مشکل ہے، انتہائی یہ پیچیدہ ہے، ہماری سمجھ بوجھ، عقل اور اہلیت سے بہت اونچا ہے، ہمارا جو کردار ہے یہ اس سے بہت اونچا ہے۔ میں نے یہ بھی بتلایا شروع میں ہی کہ مغربی عدالتی نظام ثبوت کی بنیاد پر ہے، یعنی مجرم سے نہیں پوچھا جاتا کہ سر آپ نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا، پلیز سر آپ اعتراف کر لیجئے اور مہربانی کر کے جیل چلے جائیے، یہ نہیں ہے، بلکہ استغاثہ یا حکومتی وکیل پولیس کی معاونت سے پورے کیس کی تفتیش کرتا ہے، ثبوتوں کو دیکھتا ہے، اور جہاں جہاں ثبوت نہیں ہے وہ پولیس سے کے ذریعے حاصل کرواتا ہے تاکہ کیس مضبوط ہو۔ اس کے بعد وہ کیس عدالت میں پیش کرتا ہے، اگر عدالت مطمئن ہو تو ملزم کو سزا سنائی دی جاتی ہے۔ اب اس میں اب آپ جو میں بار بار عقل کی اور ذہانت کے فرق کی باتیں بتلاتا ہوں یا ذکر کرتا ہوں، یا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ یہ دیکھیں، ان ممالک میں ملزم کو مارے پیٹے بغیر، الٹا لٹکائے بغیر، ظلم کیے بغیر تمام انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ ثبوت کے لیے انویسٹیگیشن کیا جاتا ہے، اور کیس تیار ہونے کے بعد مجرم کو کورٹ میں لایا جاتا ہے، اور زیادہ تر مجرم اپنا جرم قبول بھی کر لیتے ہیں، اور نہ بھی کریں تو عدالت اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے؟ ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ملک میں اور ہمارے اداروں میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ کیس ثبوت کی بنیاد پر چلتا ہے، تو ان میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ثبوت جمع کر سکیں، ان میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ تفتیش کر سکیں اور ان بنیادوں پر وہ جرم کو ثابت کر سکیں۔ اور نہ ہمارے یہاں اتنے وسائل ہیں۔ ہمارے یہاں تو تفتیش شروع ہی اس چیز سے ہوتی ہے، شروع ہی اس کام سے ہوتی ہے کہ ملزم کو لے کر آؤ تھانہ، لٹکاؤ اس کو الٹا، خود ہی وہ پورے الزامات قبول کر لے گا، سب بتلا دے گا وہ۔ دیکھیں آپ، یہ تو تھا شہروں کا حال، لیکن دیہاتوں میں وہاں پر کیا حال ہے؟ کیا وہاں کوئی عدلیہ نام کی چیز ہے؟ کیا وہاں انصاف ہوتا ہے؟ کیا ان کے ہاں کورٹس ہیں؟ کیا وکلا ہیں ان کے ہاں؟ کیا قابل پولیس ہے ان کے ہاں جو تفتیش کر سکیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا ان کے ہاں ثبوت جمع کرنے کے وسائل ہیں؟ جیسے فنگر پرنٹنگ ہے، لیبس ہیں، کیا ہے وہاں پر یہ سب؟ کیا ان کے پاس ایماندار پولیس اور استغاثہ ہے جو کیس بنا سکے اور کیس لڑے پھر؟ کیا ان میں قوانین اور آئین پاکستان کے بارے میں مہارت ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر یعنی دیہی علاقوں کے تمام فیصلے اثر و رسوخ اور پیسے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، شاید ہی کسی کو انصاف ملتا ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک کی بیشتر آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، ان کے نہ عدلیہ ہے اور نہ انصاف ہے۔ یہ سوچنا کس کی ذمہ داری ہے آخر؟ کیا کسی کے کان پر جوم رنگ رہی ہے؟
سب کو آپ دیکھیں صرف ڈیولپمنٹ فنڈز کی فکر ہے کہ جی ڈیولپمنٹ فنڈز آئیں، بلڈنگیں بنیں، روڈز بنیں، سب یہ فکر ہے ہر ایک کو. اچھا، اور مزید یہ کہ پولیس کو، ہماری پولیس کو جنہوں نے تفتیش کرنا ہے اور ثبوت مہیا کرنا ہے، مجرم کو پکڑنا ہے، کیس تیار کرنے کے سلسلے میں ان کی کیا تعلیم ہے، ان کی کیا علمیت ہے، ان کی کیا سوجھ بوجھ ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان میں کتنی دیانتداری ہے، ان کا اپوائنٹمنٹ وغیرہ اور پروموشنز اور سلیکشن یہ سب کس طرح ہوتا ہے، اس میں ان چیزوں کا یعنی کردار کا، دیانتداری کا یہ فیکٹر کس طرح وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. دیکھیں پورا سسٹم مفلوج ہے. میں پولیس پر نہیں الزام رکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو نشاندہی کر رہا ہوں اس بات کی کہ ان چیزوں پر کوئی غور نہیں کر رہا ہے. ہمارا عدلیہ کا جو سسٹم ہے یہ ناکام ہے، یہ ختم ہو چکا ہے. تو اب کیونکہ ہماری حکومتوں میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ ثبوت کی بنا پر جرم ثابت کر سکیں، تو ہمارے چالاک وکلاء اس سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور مجرموں کو بچا کر نکال لے جاتا ہے، یعنی مجرم کو سزا نہیں دی جا سکتی. اچھا، ہمارے بہترین وکلاء میں بہرحال اتنی چالاکی ہے کہ وہ ان کیسز میں جہاں حکومت نے کیس کیا ہوا ہو، یعنی استغاثہ حکومت ہے اور یہ وکیل صفائی ہیں، تو ٹیکنیکل گراؤنڈز اور دوسری چالاکیوں سے مجرمین کو بچانے میں انہیں مہارت ہے، کیونکہ حکومتی ادارے کمزور ہیں اور یہ چالاک ہیں. تو یہ حکومت کے لگائے ہوئے الزامات کو یہ غلط ثابت کر سکتے ہیں. لیکن آن دا کنٹرری، اگر یہی جو مایہ ناز وکلاء ہیں یہ حکومتی وکیل ہوں، استغاثہ کے وکیل ہوں، تو یہ بھی کوئی ثبوت کی بنیاد پر یہ بھی کسی کو جیل نہیں بھیج سکتے، یہ بھی جرم ثابت نہیں کر سکتے. اچھا، اب اس کے ساتھ میں آپ دیکھیں جو انکمپیٹنسی ہے، جو ہم اس سسٹم کو نہیں چلا سکتے، اس کی دوسری وجہ ہے اخلاقیات، کردار، کرپشن، بددیانتی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. اس میں ثبوت کی بنیاد پر ثابت کرنا ناممکن ہے. ان حالات میں ثبوتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، عینی شاہدین کو دھمکیوں سے گواہی دینے سے روکا جا سکتا ہے یا گواہی دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. جعلی عینی شاہدین اور گواہ بنائے جا سکتے ہیں، لائے جا سکتے ہیں کورٹ میں. جعلی ڈاکٹروں اور میڈیکل لیب سے جعلی میڈیکل رپورٹس بنوائی جا سکتی ہیں. اداروں میں آگ لگا کر ثبوت غائب کیے جا سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومتی ارکان یا استغاثہ مجرم سے مل کر، اور پولیس بھی مجرم سے مل کر، یہ خود مجرم کو بے گناہ ثابت کرے کورٹ میں. یعنی ایک مجرم ہے یا ایک آدمی ہے جس پر عام طور پر الزامات ہیں کہ یہ بے ایمان ہے یا یہ چور ہے یا یہ قاتل ہے یا جو بھی ہے، تو یہ کورٹ میں کیس لے جا کر وہاں اس کو بے گناہ ثابت کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کے جرائم سے دھلوا دیتے ہیں، پاک صاف بنا دیتے ہیں اس کو. اور جو ہمارے چالاک وکلاء ہیں اور جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ یہ سب حربے استعمال کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اور اس کی فیس ملتی ہے ان کو اسی حساب سے. ان وجوہات کی وجہ سے ہمارے یہاں مجرم کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور جس معاشرے میں مجرم کو سزا نہ دی جا سکے اس کا حال آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے طاقتور مجرمین کو یقین ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ کا نظام انہیں سزا نہیں دلوا سکتا، تو وہ جرم کرتے ہیں، قوانین توڑتے ہیں اور الزام لگانے والوں کو دھڑلے سے چیلنج بھی کرتے ہیں کہ جاؤ کورٹ میں ثابت کرو جرم. اور کیونکہ عدالتوں سے یہاں کسی مجرم کو سزا نہیں ہوتی تو یہ لوگ عدالت سے باعزت بری ہونے پر دندناتے پھرتے ہیں اور مزید ڈٹائی پر آ جاتے ہیں. اچھا، میں یہاں ایک مؤدبانہ عرض بھی کر دوں کہ نہ مجھے ہمارے چالاک وکلاء سے شکایت ہے اور نہ عدالتوں سے، حتیٰ کہ مجھے مجرمین سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو ان پر ترس آتا ہے. یہ ہمارا سسٹم ہے، سسٹم سب کو جرائم پر مجبور کر رہا ہے. ہم سب اس سسٹم کے وکٹمز ہیں، ہم سب مظلوم ہیں. اگر سسٹم کے حساب سے نہ چلیں تو کیا بھوکے مر جائیں. ایک عقل مند اور تیز نوجوان وکیل کیا اپنی برس برس کی تعلیم اور محنت پھینک دے اور سبزی کی دکان کھول لے؟ ہاں، البتہ ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم خرابیوں کا الزام افراد پر رکھ رہے ہیں نہ کہ سسٹم پر، اور اس وجہ سے ہم سسٹم کو صحیح کرنے کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہے ہیں. اچھا، تو اب سمری اس کی یہ ہے
کہ مغربی عدلیہ کا نظام ایک تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ، ایماندار اور اعلیٰ کردار کی قوم کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں مجرم، منصف، وکیل، پولیس، پروسیکیوشن، حتیٰ کہ ان محکموں کے چپراسیوں تک میں نہ دیانتداری ہے، نہ سمجھ بوجھ ہے، جس کی وجہ سے اس نظام کو چلانا ہمارے ملک کی اہلیت، قابلیت اور مورل انٹیلیجنس یا مورل کمپیٹنسی جو ہے، اٹ از بیانڈ آور مورل کمپیٹنسی۔ ملک میں اتنی سمجھداری اور دانائی نہیں ہے کہ اس ملک کے اس مشکل اور پیچیدہ نظام کو چلا سکیں، جس کی وجہ سے کرمنلز دمدناتے پھر رہے ہیں۔ ایک وحشی معاشرہ چل رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، ہمارا شمار یعنی ہمارے ملک کا شمار دنیا کے کرپٹ ترین ملکوں میں ہے۔ ملک میں بھی کرپشن عام ہے، کوئی کام بغیر کرپشن کے نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو معلوم ہے۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پہ کرپشن نہ ہو۔ کرپشن کے ثبوت سب کے سامنے، قاتل موجود ہیں، لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، تمام ثبوت موجود ہیں، گواہ موجود ہیں۔ اس کے باوجود پچھلے 70 سالوں میں کسی کو کرپشن کے الزام میں سزا نہیں ہوئی، نہ ہو رہی ہے، نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ کیس چلتے رہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی ضمانت پہ آزاد گھوم رہا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم یا ہمارے ملک میں موجودہ مغربی نظام عدل یا برٹش کامن لا چلانے کی اہلیت اور قابلیت نہیں ہے۔ یہ ہے کنکلوژن۔ اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ ایک حد تک افسوس اور ناامیدی بھی ہے کہ جو ہو رہا ہے سب کے علم میں ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، سب دیکھ رہے ہیں۔ عدلیہ اور نظام عدل ڈس فنکشنل ہے۔ چالاک اور جرائم پیشہ افراد غریبوں کی دولت لوٹ کر ملک کو کنگال بنا رہے ہیں۔ ملک کے دانشور کدھر ہیں؟ کسی کے کان پر جو نہیں رینگتی کہ بھئی یہ کیا حالات ہیں۔ خصوصاً جو ہمارا وکلا کا لیگل جو پورا طبقہ ہے، جو دانشور طبقہ ہے ہمارا، جو بزنس مین ہے ہمارا، کہ وہ غور کرے اس پر، لیکن کوئی نہیں کر رہا غور اس پر۔ تو سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ کیا ہمارے یہاں کوئی ادارہ ہے یا کوئی طریقہ ہے جو اس قسم کے سیریس ایشوز کو دیکھے کہ جی انصاف کا نظام کس طرح صحیح ہوگا، عوام کو کس طرح انصاف ملے گا، جرائم پیشہ عناصر کو کس طرح کٹہرے میں لایا جائے گا، کب سزا ملے گی، ملک کی دولت لوٹنے والوں کو کس طرح سزا دی جا سکتی ہے، عوام کو لوٹنے والوں کو کس طرح سزا مل سکتی ہے۔ ہمارے یہاں تو پورا نظام ڈس فنکشنل ہے، غور کریں ذرا اس پر۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کیوں خود ہی اپنا نظام صحیح نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ یہ سب کام جو میں نے گنائے یہ پارلیمنٹ کے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ پارلیمنٹ ڈس فنکشنل ہے ہمارے یہاں۔ تو بہرحال اینڈ میں یہ کہوں گا، میں نے جو شروع میں کہا کہ اس وقت دنیا میں 3 سسٹم چل رہے ہیں۔ ایک ہے برٹش کامن لا جو ہمارے یہاں ہے، جو صرف چند ممالک میں ہے، امریکہ میں جہاں کرپشن ہے آپ کو پتا ہے۔ بیشتر دنیا میں فرینچ سول لا ہے اور پھر شریعہ ہے۔ تو یہ ہم نے کیوں آخر کامن لا کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اس پہ غور کرنا پڑے گا ہم کو کہ کیا ہم بھی شریعہ لگائیں جس میں انصاف ہے، فوری انصاف ہے، اور چل بھی رہا ہے وہ کئی ملکوں میں، سعودی عرب میں چل رہا ہے اور کئی ملکوں میں چل رہا ہے۔ یا ہم فرینچ سسٹم لگائیں، سول لا سسٹم۔ غور کرنا ضروری ہے ان چیزوں پر۔ اچھا، اس پارٹ کو میں اب یہیں ختم کر رہا ہوں۔ اس سلسلے کے دوسرے پارٹ میں کچھ کامن لا کے متعلق بتلاؤں گا، اس میں مزید تفصیلات دوں گا، اور اس کو یعنی کامن لا کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے میں مزید دلائل دوں گا کہ یہاں پر کامن لا کیوں نہیں چل سکتا۔ والسلام۔